अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तफसीर की इस नशिस्त में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंटिन्यूसली मुतवातिर तौर पर सूरह यासीन की तफसीर का अहाता कर रहे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 11वीं नशिस्त है और आज का मज़मून सूरह यासीन की आयत नंबर 67 से लेकर 67 से लेकर आगे तक जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला उसका अहाता किया जाएगा। तो सबसे पहले मौलाना मोहतरम उसका अरबी मतन आप लोगों के सामने रखेंगे और फिर उसका तर्जुमा पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ नशाअ लतमस्ना अला अअयुनिहिम फस्तबकुस्सिरात फअन्ना युबसिरून। वलौ नशाअ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताअू मुदिय्यन वला यरजिऊन। वमन नुअम्मिरुहु नुनक्किसुहु फिल खल्क़ि अफला यअक़िलून। वमा अल्लमनाहु अश्शिअर वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन लियुंज़िर मन कान हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम चाहें तो उनकी आंखें मूंद दे, फिर ये रास्ते की तरफ लपक कर देखें, कहां से इन्हें रास्ता सुझाई देगा। हम चाहें तो उन्हें उनकी जगह ही पर इस तरह मस्ख करके रख देंगे कि ये ना आगे चल सकेंगे ना पीछे पलट सकेंगे। जिस शख्स को हम लंबी उम्र देते हैं हम उसकी तख्लीक को उलट ही देते हैं। क्या यह हालात देखकर उन्हें अक्ल नहीं आती? हमने इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर नहीं सिखाया और ना ही शायरी उसको जेब देती है। यह तो एक नसीहत है और साफ पढ़ी जाने वाली किताब, ताकि वो हर शख्स को खबरदार कर दे जो जिंदा है और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। अल्लाह ताला ने बहुत सच कहा। आज की जो ये आयतें हैं उससे पहले की आयतों में अल्लाह ताला ने मुनकरीन आखिरत और कुफ्फार और मुशरिकीन से ये बात कही थी कि ये जो हमारी दी हुई नेमतें जैसे कि आंखें हो गई, कान हो गया, हाथ हो गया, ये और जो इदराक है और अक्ल है, ये इसलिए अल्लाह ताला की ये सब नेमतें इसलिए दी गई है। इसमें शुक्र का जो पहलू था वो ये था कि वो अपने रब को पहचानते, उसकी निशानियों को पहचानते और उसके फर्माबरदार बंदे बन जाते। इसके बजाय इन्होंने अपने इन तमाम आज़ा और अपने तमाम जवारे और अल्लाह ताला ने जो अक्ल और हवास जो दिए हैं उसको सिर्फ दुनियावी मनफत के लिए इस्तेमाल किया। तो उसके ऊपर अल्लाह ताला जो उनकी सरजनिश कर रहा है कि तुम बहुत अकड़ रहे हो अपनी ताकत पर, अपनी आंखों पर, अपनी बसारत पर, अपनी सम पर, अपने जहन पर। अल्लाह ताला जो है आगे उनकी सरजनिश कर रहा है, जहां से हमने आज जो आयत शुरू की। मोइन भाई, एक बात ये कहनी थी कि इंसानी जिस्म में जो भी चीज अल्लाह ताला ने बनाया है वो सब की सब एक शाहकार है जी, और समझिए कि इंसान की मुकम्मल ज़रूरत पूरी करने वाली वो शय है। लेकिन तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला ने आँख का यहाँ पे जिक्र क्यों किया, हालांकि और दूसरी जगहों पे दूसरी आज़ा का भी जिक्र है, कुलूब का और दूसरे
دل وغیرہ کا بھی، لیکن یہاں پر آنکھ کا ذکر کیا ہے تو آنکھ کی کچھ زیادہ خصوصیت جسم میں آپ دیکھیے کہ آنکھ ایک اتنا اہم انسانی جسم کا عضو ہے جی کہ اللہ تعالی کی آیات کو پہچاننے کا سب سے پہلا وسیلہ جی جو ذریعہ ہے وہ بصارت ہے. جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا. چاہے وہ ہمارا اپنا خود کا نفس ہو یا اپنا جسم ہو یا قرآن مجید کی آیتیں ہوں یا اللہ تعالیٰ کی بے شمار آیتیں جو ہمارے سامنے ہیں، ان سب کو دیکھنے کا سب سے پہلا ذریعہ جو ہے آنکھ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے جو ہے خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر کے بھی خدا کو نہیں مانتے. جی ایسے کہی ہوئی بات اور دیکھی ہوئی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی تو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہوئے بھی خدا کو نہیں ماننا، گویا کہ اللہ یہ کہہ رہا کہ اگر ہم چاہیں تو تمہاری آنکھوں کو اندھی کر دے. تماسا یطمس، تمسن کی میننگ آتی ہے مٹا دے. جی اور تماسا کا لفظ کئی جگہ قرآن میں بھی آیا ہے، ربنا اطمس علی اموالہم، اور بھی دوسری جگہوں پہ آیا ہے. تو یہاں پہ تماسا کا مطلب یا تو آنکھ کا وجود ہی چہرے سے ختم کر دیں، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کی بینائی چاہیں تو ہم ختم کر دیں. اب آگے ہم چلتے ہیں کہ فاستبقوا الصراط، یعنی جس طریقے سے انسان روشنی میں ہوتا ہے اور یک بیک تاریکی میں آ جائے تو انسان تیزی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے روشنی کی طرف یا ایسی چیز کی طرف جس سے وہ روشن کر سکے. جی تو یہاں پہ فاستبق بھی اسی معنی میں آگے تیزی کرتے ہوئے. جی جی واستبق الباب جو وہاں آیا حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگ رہے تھے الباب، تو وہاں بھی یہ دروازے کی طرف لپکے. اور ایک جگہ اور آیا ہے انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف، جی جی ہم وہ سبقت کرتے ہم جو ہے ریس کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ میں، اور ہم نے یوسف کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم آنکھ اندھی کر دیں تو ان کی صورتحال ایسی ہی ہوگی. جی جی صرف چلنا ہی اللہ نے نہیں استعمال کیا. فاستبقوا الصراط فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، تو کہاں سے دیکھ. اور اس کے بعد ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کی جگہ پہ مسخ کر دیں. تو معین بھائی یہاں پہ دو سوال ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ مسخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کون سا مسخ، یہ فطرت کو چینج کر دینا یا یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں. جی مفسرین نے دونوں چیزوں کا بیان کیا ہے، کیونکہ مسخ عام طور پر کہتے ہیں کسی چیز کو ڈسٹارٹ کر دینا. جس طریقے سے قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم ان کو چہروں کو یا ان کو بگاڑ کر مسخ کر کے ان کو خنزیر اور بندر اور خنزیر بنا چکے ہیں. دوسری قوموں میں یہ ہوا ہے. تو اللہ کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کی صورتوں کو اور ان کے اجسام کو مسخ کر دے، یا مسخ کرنے سے یہ بھی مراد ہے کہ ان کو جس جگہ پر ہے علی مکانتہم، مطلب ان کو کہیں جانے کی اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی گنجائش بھی باقی نہیں رکھے گا. مطلب جو اپنی قوت پر اتنا اترا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہاں چاہے وہیں ملیا میٹ کر کے رکھ سکتا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے ساتھ میں کیا کہ وہ اپنے مکانوں میں رہ گئے، اور بیک وقت 3 قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے اوپر نازل کیے. اور اس میں سے ایک خاص عذاب جو تھا وہ یہ تھا کہ اوپر سے، اب مفسرین نے اس کے مختلف اقوال ہے کہ وہ جو پتھر تھے، نشان زدہ پتھر سے کیا مراد ہے، کہ آیا واقعی میں اس ہر پتھر کے اوپر ایک نشانی موجود تھی، یا جو پتھر جس انسان کے مقدر میں شخص کے اوپر گرنا تھا وہ اس کے اوپر گرا. پھر زمین کو تہو بالا کر دیا گیا، اور جو اوپر تھا وہ نیچے چلا گیا. مطلب زلزلے کی کیفیت ہوئی، اور اوپر سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سنجیل مندود جو ہے اوپر سے پتھر کی بارش بھی کی. اور وہ آج پورا علاقہ بحر مردار کے نام سے اب بھی موجود ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں جب جارڈن گیا تھا تو میں نے بحر مردار کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. جی اچھا، بہت افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ آج کل انجوائے کرنے جاتے ہیں. جی جی وہ ایکچولی وہ مقام عبرت ہے. جیسے اس وادی کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے پہنچے تو وادی محصر سے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، کیونکہ یہیں پہ اصحاب فیل کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا. اچھا، دوسرا سوال معین بھائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کی جگہوں پہ مسخ کر دیں، تو آخر اللہ نے ایسا کیا کیوں نہیں؟ یہ بڑی حیرت انگیز اللہ تعالیٰ کی رحمانیت
اور اس کے فضل و کرم کے بارے میں آدمی جتنا سوچے اتنا کم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اب بھی مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی اس وقت بھی کفار اور قریش مکہ سے ہی کہہ رہا ہے کہ اب بھی تمہیں مہلت دی جاتی ہے کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، اور میں تم کو اب بھی مہلت دیتا ہوں تاکہ توبہ کے بعد میں جو ہے تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ اور اسلام کو قبول کر لو، اس دین پر قائم ہو جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا مظہر ہے مولانا، اور یہ ہم سب لوگوں کے لیے ہے. مطلب اس میں ہم صرف کفار اور قریش مکہ کے متعلق نہ سوچے، ہم اپنے بارے میں بھی سوچے کہ ہم میں سے وہ تمام انسان جو آج عیش میں اور لذتوں میں پڑا ہوا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جا رہا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، تو ہم سب لوگوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردار انذار ہے، زبردست تنبیہ ہے کہ آج بھی سدھر جاؤ، میرے طرف لوٹ آؤ. دوسرے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو. تو یہ ہمارے لیے بھی، ہم سب لوگوں کے لیے اس میں ایک تنبیہ ہے. یعنی ہم بھی دن رات گناہوں میں ملوث ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمانیت ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. جی 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 بالکل. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جن کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں تو خلقت میں ان کو ہم پیچھے پلٹا دیتے ہیں. جی کیا انہیں شعور نہیں ہے؟ موئن بھائی اس میں آپ ذرا تھوڑی سی تفصیل بتائیں. لیکن 2-3 سوال ایک یہ ہے کہ جن کی ہم عمر زیادہ کرتے ہیں تو ان کو خلقت میں پیچھے لوٹا دیتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن افلا یعقلون یہ لا کر کے گویا کہ تذکیر کی جا رہی کہ دیکھو تمہاری کم سے کم اپنی جسمانی بالکل گریجولی جو تمہارے جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس پہ تو غور اور تدبر کرو. مولانا اس میں کچھ موئن بھائی اس میں کچھ ہے؟ میں 2 باتیں اس میں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ نقصہ میں تنقیص کا صیغہ بھی آتا ہے جس کی معنی ہوتی ہے بتدریج کسی چیز میں تبدیلی لانا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ چاہی ہے، ایسی عمر جس میں جا کر جس پر پہنچ کر انسان بالکل ہی ناکارہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جب ہم کسی کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں تو تخلیق میں تدریج کے ساتھ میں اس کو پیچھے کی طرف لوٹا دیتے یہ باب تفعیل جو ہے نا، باب تفعیل میں تدریج کا معنی پایا ہی جاتا ہے، اور یہ باب تفعیل سے خیر. تو وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فراہی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اس میں تدریج ماننا چاہیے کہ آدمی پہ یکایک بڑھاپا نہیں آتا. جس سے کہ سورہ روم میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا وہی اللہ ہے جس نے ان کو کمزور پیدا کیا، پھر کمزوری سے ان کو جوانی کی توانائی دی، اور پھر جوانی کی توانائی سے دوبارہ ان کو کمزور اور بوڑھا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی 3 مراحل کا ذکر کیا ہے، بچپن کی کمزوری، پھر جوانی کی طاقت اور جوش، اور پھر بڑھاپے کی کمزوری. تو یہ تینوں مراحل کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک جملے کے اندر سمیٹ لیا ہے. اور اس میں قابل ذکر بات یہ ہے، ایک سوال جو آپ کا ہے وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں سے اور ان مشرکوں سے اور ان ممتنین سے یہ کہہ رہا ہے کہ جس طاقت پر تم اتنا غرور کرتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو اور اتنا اکڑتے ہو، کیا تم خود یہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے، جس رب نے تم کو پیدا کیا، وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کچھ لوگوں کو اس طریقے سے لمبی عمر دے کر ان کی تمام قوتوں کو آہستہ آہستہ زائل کر دیتا ہے. ان کی بصارت کم ہو جاتی ہے، ان کی ذہنی ساخت بدل جاتی ہے، وہ کچھ یاد نہیں رکھ پاتے، اور پھر وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی، وہ لوگوں کے محتاج ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ بچپن اور بڑھاپے میں ایسا بڑھاپا جس کو ہم ارذل العمر کہتے ہیں، کتنی مماثلت ہے مولانا. بالکل. جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے، جب زیادہ بوڑھا ہو جائے تو بھی وہ دوسرے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، اس کو اٹھایا جائے، بٹھایا جائے، اس کو کھلایا جائے. بعض اوقات تو بعض لوگوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ان کے رفع حاجت کے لیے بھی جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے آدمی کی
ضرورت ہوتی ہے. پھر بچے کی غذا دیکھ لو، ایک دم الگ ہوتی ہے بڑوں سے. بوڑھے کی بھی غذا جو ہے وہ الگ ہوتی ہے. ظاہری بات ہے جو جوان کھاتے ہیں وہ بوڑھے نہیں کھاتے ہیں. بچے کو ہم اس میں چلاتے ہیں، بابا گاڑی میں چلاتے ہیں. آدمی جب زیادہ بوڑھا ہو جائے تو اس کو ویل چیئر کا جو ہے استعمال کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. پھر اسی طریقے سے بچے کا ذہن بہت کمزور ہوتا ہے، وہ ایک چیز کی بار بار ضد کرتا ہے. بڑھاپے میں بھی آدمی جو ہے بار بار ایک ہی چیز کو بار بار مانگتا ہے، پوچھتا ہے اپنے اولاد سے، چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو غرض کہ ایک ایسی مماثلت ہے بچپن اور ارذل العمر یا بڑھاپے میں. بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو گھر والوں کو فکر ہوتی ہے کہ واپس آئے گا واپس آئے گا. یعنی بچہ اگر گھر پہچان جائے اور پہچان کر کے گھر میں واپس آئے تو لوگ کہتے ہیں ہاں ابھی ہوش مند ہو گیا. جی. اور جو بوڑھا گھر سے باہر نکلے اور گھر پہچان کے واپس آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں ابھی ہوش باقی ہے. جی. مولانا آج کل جو خاص طور پر یہ ایک دو بیماریاں ہمارے جو سامنے آ رہی ہے جس کا شکار بہت سارے لوگ ہو رہے ہیں، جس کو ہم ڈیمنشیا کہتے ہیں. ڈیمنشیا مطلب یادداشت کا آہستہ آہستہ، حافظے کا آہستہ آہستہ کم ہو جانا. اور وہ اس حد تک کم ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں پہچانتا اور ان کے نام بھی نہیں پکار سکتا. اس کو ڈیمنشیا کہتے ہیں. اور اسی کی آگے کی شکل جو ہے وہ الزائمر ہے. یہ ایک اس سے خراب تر بیماری ہے. تو چونکہ آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے تو ہم اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ خلقت کو الٹا کر دینے کی جو بات کی ہے، اس میں جو مریض کی جو پوزیشن ہوتی ہے اور مریض کی جو حالت ہوتی ہے، ایگزیکٹلی وہ حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ڈیمنشیا کے مریض ہوتے ہیں اور الزائمر کے مریض ہوتے ہیں. اور عام طور پر یہ تمام امراض ایک خاص عمر کے پہنچنے کے بعد میں ہوتے ہیں. 70 سال کے بعد میں، 80 سال کے بعد میں. کچھ لوگوں کو اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ امراض جو ہے بڑی عمر پر پہنچنے کے بعد میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے ان کو بھی ڈرایا. ہم کو بھی ڈرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ جوانی میں ہم کو قوت دے سکتا ہے، حافظہ دے سکتا ہے، وہی اللہ جو ہے ہمارے حافظے کو محو بھی کر سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے، ہماری طاقتوں کو بھی زائل کر سکتا ہے. مجھے اس موقع پہ مولانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث یاد آ رہی ہے کہ 5 چیزوں کو غنیمت جان لو 5 چیزوں سے پہلے. جی. اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ یہ ہے کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. یہ اس کا پازیٹیو یا مثبت پہلو ہے اس آیت کا کہ آج جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قابلیتیں دی ہے، صلاحیتیں ہیں، وقت ہے ہمارے پاس میں، طاقت ہے، ہم اس طاقت کا استعمال صرف دنیاوی منافعت کو حاصل کرنے میں نہ لگائیں، بلکہ ہم اس سے ہماری اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان سے سوال کرتا ہے افلا یعقلون، کیا یہ لوگ سوچتے نہیں؟ کیا ہم لوگ نہیں سوچتے؟ یہ سوال مجھ سے بھی ہے، یہ سوال آپ لوگوں سے بھی ہے. ہر پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے. کیا یہ اتنی آبویس، مطلب اتنی صاف اور واضح اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کے باوجود کیا ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ جی بہت غور و فکر کا مقام ہے. جی مولانا یہ آیت تھی جس کے اوپر میں کہہ رہا تھا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ. یہ جو ہے سورہ روم کی آیت تھی. اور اس میں دوسری بھی جو تھی جو میں نے الزائمر اور ڈیمنشیا کی کہا، وہ سورہ نحل میں بڑی پیاری آیت ہے لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ وہ ایک ایسی عمر کو پہنچتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتا. ایک ایسی عمر کو پہنچتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتا. یعنی جوانی میں وہ سب جانتا تھا. آج میں کچھ بوڑھے رشتہ داروں کے پاس میں جاتا ہوں تو مجھے نہیں پہچانتے، میرے بہت قریبی رشتہ دار. اچھا دیکھیے تو خیر چلیے یہ آگے والی جو آیت ہے مولانا، اس کے اوپر بہت ساری بحث ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس آیت کا جو ہے ہم حق ادا کریں. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر و قرآن مبین. اور ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شعر ان کے شایان شان ہے. تو یہ جو مولانا اس سے یہ ہوا کہ یہ
آیت نازل ہونے کے ساتھ ہی میں حضرت حسان بن ثابت اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قعب بن زحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس زمانے کے مشہور شعراء تھے، وہ تو روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے رسول ہم تو ہلاک ہو گئے. وہ شعراء کی آیت، تو پھر اس کے اوپر شعراء کی آیت نازل ہوئی الا الذین الا الذین آمنوا، تو وہ ہم انشاءاللہ اس کو سمجھائیں گے. لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں یہ تینوں حضرات کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچے کہ اللہ کے رسول یہ آیت جو آپ پہ نازل ہوئی ہے ہم تو ہلاک ہو گئے. تو پہلے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعر ہونے کی تردید کیوں کی. جی اس پہ اگر آپ کچھ پہلی بات تو یہ ہے کہ شعراء اور انبیاء میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی 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 اس میں سے ایک بات تو یہ تین فروق ہیں، تین فرق ہیں. جو پہلی بات تو یہ ہے کہ شعراء عام طور سے وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں، گفتار کے غازی ہوتے ہیں، جی کردار میں ان کا عمل ٹھیک نہیں رہتا ہے. بالکل عام طور سے شعراء ایسی ہوتے ہیں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ شعراء کے کلام میں تضاد بہت زیادہ پایا جاتا ہے. آج کچھ کہہ رہے ہیں، کل کچھ اور کہہ رہے ہیں، یا جو چیز کہہ رہے ہیں وہ اس پہ عمل پیرا نہیں. کل واد یہیمون فی کل وادی یہیمون. جی. صحیح. اور تیسری بات یہ ہے کہ شعراء کی پیروی عام طور سے وہ لوگ کرتے ہیں جو عام طور سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ اچھے لوگ بھی ہیں، یہ وہ لوگ کرتے ہیں عام طور سے جو دیوانے پن کے شکار ہوتے ہیں، مجنونانہ کیفیت جن کی ہوتی ہے، زیادہ تر لوگ وہی کرتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ اچھے بھی شعراء ہیں. تو یہ تین صفات شعراء کے ہیں، اور انبیاء کرام میں یہ تین صفات کا پایا جانا ممکن نہیں ہے اور نہ ان کے شایان شان. ایک بات اور یہ ہے معین بھائی کہ اشعار، زیادہ تر اشعار کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے، اور جذبات اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. جی جی جی. اور جس طریقے کے اشعار ہوتے ہیں، جس جذبات میں کہے جاتے ہیں، پڑھنے والا اور سننے والا اس جذبات سے متاثر ہوتا ہے. جی جی. اس لیے ایام جاہلیت کے شعراء جو رجزیہ کلام پڑھ کر لوگوں کو بھڑکاتے تھے اور آگ کو بھڑکاتے تھے، جنگ کی آگ کو بھڑکاتے تھے، اسی لیے وہ بہت زیادہ مشہور بھی ہوئے. اور ان کے وہ اشعار ہم کو جاہلیت کی شاعری میں بھی نظر آتے ہیں. مفسرین نے ایک بات کی طرف خاص اشارہ کیا ہے، یہاں اللہ تعالی صنف شاعری کی مخالفت نہیں کر رہا. جی. اللہ تعالیٰ صرف اس بات کی مخالفت کر رہا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا نبی شاعر نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں جب اتنے فصیح اور بلیغ کلام کا وہ کوئی متبادل یا اس کا جو قرآن مجید کا جو چیلنج تھا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی کلام ہے، جیسا کہ یہ چیلنج قرآن مجید میں 2-3 جگہ پر آیا ہے. سورہ بقرہ میں سب سے پہلے آیا ہے کہ ایک ہی سورہ جیسی سورہ بنا لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ شاعری نہیں ہے. تو اس کا جواب وہ لوگ یہ دیتے تھے کہ جس طریقے سے شاعری مقفع اور مسجع ہوتی ہے اور اس شاعروں کے ساتھ میں عام طور پر ایک جن ہوتا ہے، جس طریقے سے کاہنوں کے ساتھ میں ہوتا ہے، اور یہ قرآن بھی کچھ اور نہیں ہے بلکہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی بھرپور یہاں تردید کر رہے ہیں کہ قرآن مجید شاعری نہیں ہے یا کسی شاعر کا کلام نہیں. جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ 3 کسوٹیاں ہیں، ان تینوں کسوٹیوں پر کس کر آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو دیکھ لو اور شاعروں کے کلام کو دیکھ لیجیے. شاعر عام طور پر جو ہے شراب کی بات کرتا ہے، عشق اور عشق بازی کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ والے بھی جو ہوتے ہیں اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پھر جو ہے وہ بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں. قرآن مجید میں کہیں بھی مبالغہ آرائی کا کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو کتاب عدل ہے، اور کتاب عدل اور قسط کے اندر کہیں بھی مبالغے کے لیے جو ہے کہیں گنجائش نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت کھل کر کہا ہے کہ ہم نے نہ ان کو شعر سکھایا اور نہ ہی
شاعری شاعری ان کے ان کے شایان شان ہے۔ بلکہ سیرت کی کتاب میں مولانا ایک بڑی اچھی بات آتی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو ایون شعر ادا کرنے سے جو ہے وہ معذور رکھا۔ جی جی، شعر فہمی تو تھی، شعر فہمی تھی، لیکن جب کبھی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اشعار دوسرے شعراء کے اشعار اگر زبان پہ لاتے تو غلط پڑھتے تھے آپ، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی تصحیح اصلاح کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول وہ شعر ایسا نہیں ہے، وہ شعر ایسا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کو کیسا محفوظ کیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تصحیح بھی کرتے اور اپنے ایمان کو مضبوط بھی کرتے۔ جی، مجھے ایک دم بالکل یقین ہے کہ آپ خدا کے نبی ہیں، شاعر نہیں ہیں۔ اچھا معین بھائی، ایک سوال اور ہوتا ہے یہ کہ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر یا ساحر یعنی جادوگر کیوں کہا کرتے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہا کرتے تھے کہ جس طریقے سے جادو لوگوں پہ اثر کیا کرتا ہے، جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور خدا کا کلام بھی لوگوں پہ اثر کیا کرتا ہے۔ تو کفار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، اس کی اثر پذیر اور اثر اندازی یہ بتا رہی ہے کہ یہ جادو ہے۔ اور شاعر بھی اس لیے کہا کرتے تھے تاکہ لوگ کلام الہی سمجھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لے آئیں، تو کہتے تھے یہ تو عام شاعروں کی طرح ایک شاعر ہے، یہ عام جادوگروں کی طرح ایک جادوگر ہے، یہ خدا کا نبی نہیں ہے، بس لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ لیکن بہکانے کے لیے کوئی ایسی بات وہ نہیں کہہ سکتے تھے جو حقیقت کے خلاف ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر یا شاعر کہا کرتے تھے، اس لیے کہ جادوگر اور شاعر کے علاوہ کوئی دوسری چیز کہتے تو کہتے تھے کلام تو ان کا بہت اچھا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت اچھا نقطہ آپ نے لایا ہے، اور ہم واپس پلٹتے ہیں وہ اس نقطے کی طرف جہاں عام شعراء کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں ٹھہرایا، مورد الزام نہیں ٹھہرایا، مورد الزام نہیں ٹھہرایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں 4 باتیں پیش کی ہے کہ وہ شاعر جو ایمان لاتے ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں اور اپنے کلام سے جہاد کرتے ہیں، دین کی مدد کرتے ہیں۔ جی یہ عجیب۔ تو میں اس کی 2 باتیں جو ہے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کا یہ زور کلام یا یہ جو فطری اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے وہ اس کی خرابی کو اچھائی میں تبدیل کر دیا، اس کا رخ بدل دے۔ اور فطری صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی فطری صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کی فطری صلاحیتوں کو صحیح رخ دیا جائے۔ اس لیے جو ہے وہ سورہ شعراء کے وہ 4 آیتیں نازل ہوئی جس میں یہ تمام باتیں بیان کی گئی۔ اسی کے ضمن میں 2-3 واقعات سیرت کے یہ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے کعب تم اپنے اشعار کہے جاؤ، تمہارا ایک ایک شعر ان کے تیر سے زیادہ تیز ہے۔ اور پھر ایک سیرت میں ایک واقعہ وہ بھی آتا ہے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخانہ اشعار کہے، تو حضرت حسان بن ثابت مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک بڑا اچھا قطع پڑھ کر سنایا، قصیدہ پڑھ کر سنایا، جس کے کچھ اشعار یہ تھے کہ تو نے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کا جواب میں دوں گا، اور مجھے اپنے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی مجھے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدِي وَعِرْزِي لِعِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، اور میں اپنے باپ ماں اور اپنی عزت کو اپنے نبی کی آن اور شان اور عزت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جو مولانا دیکھیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کس طریقے سے لوگوں کی تربیت کی، ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ شعر گوئی سے باز آ جائیں، بلکہ آپ کا کلام آپ دین کی حمایت کے لیے جو ہے استعمال کریں۔ بالکل صحیح۔ چلیے، تو گویا کہ اگر کسی کے پاس قلم کی طاقت ہے یا جی مطلب یہ ہے کہ شاعری
یہ ایک مثال ہے صرف، یہ ایک ذوق و مثال۔ شوق ہے تو وہ اس میں بھی قدم آگے بڑھا سکتا ہے اگر دین کا جذبہ خدمت کا ہمارے پاس علامہ حالی ہیں اور علامہ اقبال خود ہمارے سامنے اتنی بڑی اور مثال شاہنامہ ہے۔ اسلام تو ایسی شاہنامہ ہے، اسلام جو ہے پورا بہت کا بڑی پورا خدمت بڑی ہے، چیز ہے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے اپنے کلام سے اسلام کی مدد کی ہے، اسلام کی حمایت کی ہے۔ تو ناظرین، آپ کا شاعر ہونا ضروری نہیں ہے، آپ جس بھی ڈومین میں ہیں، جو بھی فطری صلاحیت ہے جی آپ کی، آپ اس فطری صلاحیت کو صرف دنیا کمانے میں نہ لگائیں، آپ اپنی فطری صلاحیتوں کو دین کی حمایت اور نصرت کے اندر لگائیں۔ اگر طاقت ہے، لکھنے کا شوق ہے، اچھا لکھتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اور آپ ایک اچھے آئی ٹی انجینئر ہیں، تو آج تو آئی ٹی کا زمانہ ہے، تو آپ لگائیے اپنے، دیکھیے وہ جو شخص ہے، مجھے نام اس کا یاد نہیں آ رہا، جس نے اسلام 360 جیسا ایپ بنایا، کتنا خوبصورت اور کتنا مددگار ایپ ہے کہ وہ آپ کے اسمارٹ فون پہ ہو تو آپ کے سامنے قرآن مجید کی تمام آیتیں آ جاتی ہے، اس کی 6 تفسیریں آ جاتی ہے، اس کی پوری تلاوت آ جاتی ہے، احادیث کی 6 کتابیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس نے اپنے آئی ٹی ایکسپرٹائز کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ ایک بات اور معین بھائی یہ کہ اگر یہ اشعار کی جب وہ اہمیت نہیں ہے جی تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے زبور عنایت کیا تھا وہ اشعار کی شکل میں کیوں تھا؟ مولانا فراہی نے اس کا جواب دیا ہے۔ جی مولانا فراہی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت داؤد کی حقیقی نازل شدہ کتاب تو تورات ہی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی اسی کے پیروکار تھے، انہی کے پیروکار تھے۔ یہ زبور جو ہے ان کے مناجات اور ان کے نغمات اور ان کی دعاؤں کا پورا مجموعہ ہے، اور یہ دونوں مل کر جو ہے وہ زبور اور تورات کہلائے، اور ان کو نامزد کیا گیا حضرت داؤد علیہ السلام۔ یعنی گویا کہ اگر تورات نہ ہوتی تو صرف زبور جو ہے ان کی شریعت کے لیے کافی نہیں ہوتا، تورات کی شریعت ہی پہ وہ عمل پیرا تھے، یہ ان کے مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ تھا۔ تو مجھے کہیں ان کے الفاظ جو استعمال کیے ہیں مولانا فراہی نے، مجھے یہ بھی ایسا لگا کہ زبور کو اور تورات کے ساتھ ہی ملا کر جو ہے ہم اس کو الہامی کتاب مانیں گے، یہ دونوں مل کر جو ہے وہ الہامی کتاب ہیں۔ مولانا یہ آگے والی آیت آپ دیجیے، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو ہو گیا کہ یہ ذکر ہے اور کھلی ہوئی کتاب، کھلا ہوا قرآن ہے۔ آگے والی جو آیت ہے وہ ہم سب لوگوں کے لیے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ یہ نبی، يُنذِرَ سے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاکہ یہ نبی ڈرائیں اس شخص کو جو زندہ ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات حجت تمام ہو گئی، سمجھی۔ ایک بات میں بتاؤں گا معین بھائی، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جو زندہ ہے ان کو ڈرائے، اس کے جواب میں یہ ہونا چاہیے کہ جو مردہ ہے ان کو بات تمام ہو گئی، بات تمام، یا یہ کہنا چاہیے کہ جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک وہ لوگ مردہ ہیں۔ مطلب یہ صرف اجسام ہے جن سے روح نکل چکی ہے، جن کا ضمیر مر چکا ہے، جن کا قلب مر چکا ہے۔ اس کی دوسری معنی سراسر یہی ہوتی جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات میں جو کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایک خاص بات کو جو ہے اپنے ایک ہی سورے میں بھی دہراتا ہے۔ یہ بات وہیں سے شروع ہوئی سورہ یاسین میں 11ویں نمبر کی جو آیت تھی، من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ وہی لوگ آپ پہ ایمان لائیں گے۔ دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، لوگوں کو بھی انذار کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں قبول کر رہے ہیں کہ کہیں آپ کی دعوت میں کوئی نقص واقع ہوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان تمام لوگوں کے ضمیر مر چکے ہیں، ان کے دل مر چکے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دوبارہ اسی بات کو الگ انداز میں پیش کر رہا ہے کہ اے نبی، آپ صرف ان لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے جو ذکر ہے،
جو نصیحت کی کتاب ہے، جو ہدایت کی کتاب ہے، آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں اور ہدایت کے راہ پر لا سکتے ہیں جو زندہ ہیں. وما انت بمسمع من فی القبور، من فی القبور، کہ جو قبر میں مردہ ہے ان کو سنایا نہیں جا سکتا. اس طریقے جو زمین پر حالانکہ چلتے پھرتے دکھتے ہیں، زندہ ہیں، لیکن روحوں سے یہ قالب خالی ہے، ان کے دل پتھر بن چکے ہیں، ضمیر مر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بھی کہتا ہے کہ ایسے لوگ اس کتاب پر نہ ایمان لانے والے ہیں اور نہ ہی وہ فرما بردار بندے بننے والے ہیں. تو عزیزان گرامی اور ناظرین کرام، یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی تنبیہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، اگر ہم اس ہدایت کو نہیں اپناتے یا ہم اس ذکر سے اپنی زندگی کو نہیں سنوارتے، جیسے سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے 5 بار مخاطب ہو کر تمام پڑھنے والوں سے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. 5 مرتبہ، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 مرتبہ کہا کہ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. تو اگر ہم قرآن مجید سے نصیحت حاصل نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے نہیں بنتے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ والی کیفیت نہیں ہوتی کہ پورے کے پورے ہم اسلام میں داخل نہیں ہوتے، تو ہم کو اس پرنسپل، اس اصول کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ اس اصول کی زد میں ہم سب آتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے ضمیر مر چکے ہیں، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، وہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ عجیب ایک طرفہ تماشا ہے مولانا کہ لوگ مردوں کو ایصال ثواب کے خاطر جو ہے قرآن مجید کی کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جس کو کہتے ہیں قرآن خوانی. جی جی، آدمی جب مر جاتا، جو کتاب آئی تھی زندوں کو ہدایت کے لیے، اس کی قرآن خوانی ہوتی، اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے. اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا ستم اس اللہ تعالیٰ کے اس کتاب پر یہاں تو صاف لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، مطلب اپوزٹ بات، ایک دم مطلب بعد المشرقین والی بات ہو گئی کہ اللہ نے تو زندوں کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی اور لوگ اس کو مردوں کو ایصال ثواب کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اچھا معین بھائی، ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ قرآن کی ایسی آیتیں جو دل میں خشیت پیدا کرنے والی ہوں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث یا واقعات جن کے سننے کے بعد دل گداز ہو اور آنکھیں نم ہونے لگے، اگر ایسا نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ تو گویا کہ دل مردہ ہو چکا ہے. آپ سنائیے وہ ایک حدیث. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے کے بعد میں دل میں خشیت پیدا نہ ہوں اور تمہارے رونگٹے کھڑے نہ ہوں اور آخرت کا سننے کے بعد میں بھی تمہارے دل میں کوئی تبدیلی نہ آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ایک نئے دل کی تمنا کرو، کیونکہ تمہارا یہ دل جو سینے میں ہے یہ مر چکا ہے. تو یہ آیتیں جو ہے صرف ہم کفار قریش اور دیگر کفار ہی کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنا ہے کہ کسی گناہ کے سرزد ہونے کے بعد ہمارا دل ماہی بیاب کی طرح پریشان ہوتا ہے یا نہیں، یا کسی اچھی بات اور آخرت کی یاد تازہ کرنے والی بات سننے کے بعد ہمارے دل کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے دل کی بھی فکر کرنی پڑے. ہمیں مولانا وہی کیفیت لانا ہوگی جو اس عورت میں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اپنا زنا کا مقدمہ لے کر پہنچی تھی. اس کے دل میں جو تڑپ تھی جہنم کی آگ سے بچنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بچا رہے تھے کہ وہ رجم کی سزا سے بچ جائے، لیکن وہ بار بار آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتے. غامدیہ کی وہ قبیلے کی عورت تھی جس کا نام کسی کو نہیں معلوم ہے، اور وہ اللہ کے رسول اس کو بچاتے رہے، لیکن وہ ہر بار یہی کرتے رہی کہ میں نے زنا کیا ہے اور مجھے رجم کیا جائے، مجھے سنسار کیا جائے تاکہ میں یہیں پاک ہو جاؤں. یہ جو بات ہے، یہ جو کیفیت ہے کہ میں یہیں اپنے گناہوں کو جو ہے میں اس گناہوں سے بری ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے میں پاک صاف اور ستھری ہو جاؤں تاکہ میں جہنم کے عذاب سے بچ سکوں. تو یہ جو تڑپ ہے گناہوں سے بچنے کی، جو تڑپ اس عورت کے اندر تھی کہ وہ
ایک لامثال ہستی بن گئی کہ آج بھی جب بات ہوتی ہے توبہ کی تو اس عورت کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے. تو یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. جی. اور پھر علامہ اقبال نے جو کہا کہ سنی، وہ جو آپ نے کہا نا کہ ہمارے اندر وہ باتیں سننے کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، احادیث سننے کے بعد جو ہے وہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. تو علامہ اقبال نے جو کہا سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشے سیماب، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستی ہے منبر و محراب. وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستی ہے منبر و محراب. وہ کیفیت ہونی وہ کیفیت. مولانا ایک آخری بات کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ آج کی نشست کو ہم ختم کریں. آج ہمارے پاس میں عالیشان مسجدیں ہیں، ایسی مسجدیں ہیں جس میں لاکھوں روپیوں کے جھومر لگے ہوئے ہیں، اور ایسی مسجدیں ہیں جس کے قالینوں کے اوپر ہم لوگوں نے ہزاروں اور لاکھوں روپے لگائے ہیں، لیکن آج وہ پیشانیاں نہیں ہیں جو پیشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں اس وقت تھیں. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ 10 سال تک مسجد نبوی کا یہ حال تھا کہ وہاں چراغ نہیں جلایا گیا تھا، مطلب وہاں روشنی نہیں ہوتی تھی. پہلا چراغ 10 سال کے بعد ہجرت کے بعد میں جو ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں چلایا، اور اس وقت بھی جو صفیں بنی ہوئی تھی وہ پتھروں کے اور کنکروں سے یہ کر کے جو ہے وہ صفیں بنائی گئی تھی، لیکن اس پر جو پیشانی جو سجدہ کرتی تھی وہ کیسی پیشانی تھی کہ فرشتوں کو اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر ناز تھا. اور آج جو ہے مسجدیں تو بڑی عالیشان ہو گئی، ہر مسجد میں ایئر کنڈیشن لگ گیا اور صفیں بچھائی گئی، لیکن آج وہ پیشانیاں نہیں ہیں جن کے سجدے اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے محبوب ہوں جس طریقے سے وہ سجدے اس وقت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو. تو اللہ تعالیٰ سے صرف ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی وہ کیفیت دے اور وہ روحانی اور وہ ایمان کی وہ چاشنی سے اللہ تعالیٰ ہم کو محظوظ کے بہرہ مند کرے کہ ہم کو واقعی میں جو ہے وہ سجدہ کرنے کا احساس ہو کہ ہم کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور اس سے جو لذت مسرت اور اطمینان ملے وہ ہم کو خود بخود اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ فرمانبردار بندہ بنانے کے لیے جو ہے ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مطیع فرما بردار اور ایمان والا بندہ بنائیں اور صحیح روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. ناظرین اکرام، انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی اگلی نشست اگلے جمعرات کو 9:30 بجے منعقد ہوگی، براڈ کاسٹ ہوگی. آپ لوگوں نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کریں، اور آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو آپ پروموٹ کریں، اس لنک کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.